अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौसर काज़मी की तलबा ने चित्रोल कर दी। कौसर काज़मी माफिया मांगते रहे मगर तलबा ने एक न सुनी। मंसूर अली खान ने इमरान खान का नाम क्या लिया, हाल ताड़ियों से गूंज उठा। फॉर्म 47 वालों को मंसूर साहब ना बुलाया करो, इनकी हमारे यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं। तलबा ने आज कौसर काज़मी की दुर्गत बना दी। इमरान खान जिंदाबाद के नारे। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी मेरा सवाल जो है कौसर साहब से है, और मेरा सवाल ये है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं एंड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की बात करते हैं, तो नवाज शरीफ तो नाअहल करार हो चुके थे जब उनकी स्पीचेस हर न्यूज़ चैनल पे आती थी, यूट्यूब पे आती थी। और बाय द वे यूट्यूब तो आप बैन भी हो जाते हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब जब इमरान खान उस सेम पोजीशन में है या इम्प्रिजनमेंट में है, तो अब हम क्यों नहीं देखते उनकी स्पीचेस? अब हमारे न्यूज़ चैनल्स क्यों नहीं शोकेस करते कि हमें क्या देखना है? एक बंदा जो जेल में बंद है उससे कौम से खिताब तो नहीं करवा सकते ना। एक बंदा कन्विक्टेड है, वो बंदा जेल से क्या आप उसकी मीडिया टॉक करवाना चाहती हैं? वो जब अपने वकला से मिलते हैं अदालत के अंदर, जब अपने वकला से मिलते हैं, वहाँ पे साफ़ी होते हैं, वो उनसे लंबी लंबी बातें करते हैं जो आपने नवाज शरीफ की कैद के दौरान नहीं देखी थी। ये सहूलतकारी सुन लें, ये सहूलतकारी उस वक्त नहीं थी। आप एक चीज़ बता दें कि नवाज शरीफ जेल में थे और उन्होंने वहाँ पे मीडिया से बात की, उनके वकला बाहर आके क्या, ये चीज़ें सिर्फ इमरान खान को मुयस्सर हैं। वो अभी भी उनके बयानात चलते हैं। आप वज़ीर आज़म खान का नाम ही चला दें मीडिया के ऊपर, उनकी तस्वीर ही चला दें। देखें, जो भी माजी की आप लीडरशिप का हवाला दे रही हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जेल में हूं और तमाम जो हमारी बैनुल अक़वामी बरादरी है, आप उनकी एम्बेसीज को खत लिखें, आप पाकिस्तान में ना होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों का जिक्र करें, आप IMF को खत लिखें, आप UN को खत लिखें। ये एक बात बताइए, 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आए थे, वो कबूतर वाला वो जो सारा हुआ था, तो नहीं मैं वैसे ही याद कर रहा हूं मैं। जी जिस दिन वो लैंड किए थे, जिस दिन वो तकरीर कर रहे थे, तब तक टेक्निकली स्पीकिंग वो कन्विक्टेड थे ना? He was convicted. नहीं जी, बिल्कुल He was convicted when he was delivering that speech in मीनार पाकिस्तान। सर वो जेल के अंदर बंद नहीं थे। कन्विक्शन के दौरान उस कन्विक्शन में वो पूरे पाकिस्तान के तमाम चैनल्स उनको लाइव दिखा रहे थे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि मियां साहब कन्विक्शन के बाद भी, आप पहले की जब जिक्र कर रहे हैं, जब वो लंदन चले गए थे उससे पहले भी कन्विक्टेड थे, लेकिन जब वो मीडिया इंटरेक्शन करते थे, दिखाते थे, आप दिखाते थे। आप जब वहां पे यूके में होते थे, आप खुद मियां साहब के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके भेजते थे और वो टीवी पे चलते थे। तो जब नवाज शरीफ को फैसिलिटी मौजूद थी, तो आज इमरान खान को क्यों नहीं है? देखें, जेल के अंदर बंद एक मुजरिम और जमानत के ऊपर एक जो सजा याफ्ता आप कह लें, उन केसेस के अंदर जिसके हवाले से पूरी कौम जानती है कि वो फैब्रिकेटेड किस्म के बनाए गए बोगस केसेस थे, आज कौम ने उसको देख लिया। उसके हवाले से गवाहियां आपके पास मौजूद हैं। आप जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से लेके बाकी जो लोग आज तक पनामा अकामा ड्रामा पे बोलते रहे हैं, वो आपके सामने है। अब ये है कि आपका माजी का रैकेट बताता है कि ये शख्स अगर बात करेगा, चाहे उस पर जो भी इल्जामात बोतान है, लेकिन वो रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों के हवाले से बात नहीं करेगा। लेकिन खान साहब जब बोलते हैं, उनके मुंह से यही फुलझड़ियां निकलती हैं, भाई रियासत ये, रियासत वो, फौज ये, फौज वो। तो दुनिया में हम अपना मजाक नहीं बना सकते भाई। ठीक जी, आलिया साहबा, ये नाम लेने से डरते हैं। वजीर आजम इमरान खान का नाम टीवी में चलाने से डरते हैं, उनकी तस्वीर चलाने से डरते हैं। बेसिक ये डर है। दूसरी चीज, ये फैसिलिटी सिर्फ खानदाने शरीफिया को नसीब है कि वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर उनको 4 हफ्तों का कह के 2 सालों बाद लेकर आएंगे, कन्विक्टेड होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जाकर एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक कराएंगे और उसके बाद आकर वो प्रोटोकॉल के अंदर, सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर एक कन्विक्टेड शख्स यहां पर स्पीच भी देगा और सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय भी करेगा। और दूसरी तरफ जो एक कन्विक्टेड खातून है, वो उनकी बीमारी की तीमारदारी के लिए लाई जाएंगी और वो यहां पर रहेंगे और वो लंदन चले जाएंगे। असल में ना, यही एक मुल्क के 2 निज़ाम है। इमरान खान साहब के लिए वो निज़ाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सूट नहीं करते, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। और जहां तक आप खतूत की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो खत लिखा है ना,
اس خط کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر وہ یہ خط لکھتے کہ جی مجھے مچھر بڑے کاٹتے ہیں, مجھے مکھیاں بڑی تنگ کرتی ہیں, اللہ کا واسطے میں 10 سال سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, مجھے جدہ جانے دے دیں, تو وہ خط کیا ان کو طیارے میں بٹھایا جاتا اور اسی طرح بھیج دیا جاتا. اگلا عوام کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں یہ جیل میں رہے گا. سب سے پہلے تو میں کاظمی صاحب کو مبارکباد دوں گا, انہوں نے ایسے سخت برہمی کا اظہار کیا جیسے وہ اس ادارے کے اسپوک پرسن ہے, اور آپ کو ہونا بھی چاہیے, آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ادارہ حکومت کی کارکردگی کو ایسے ہی ڈیفینڈ کرتا ہے جیسے وہ آپ کا اسپوک پرسن ہے. اور سوال میرا عالیہ حمزہ صاحبہ سے ہے. نہیں اس کا جواب دوں گا میں, ایسے تو میں نہیں جانے دوں گا کہ آپ سوال کریں, خیالات کریں اور نکل جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ثانیہ کا لفظ کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے تحریک انتشار نے. تحریک انتشار نے اس کو ثانیہ کہہ دیا, 26 پہ گولی چل گئی جو نہیں چلی, 26 کو لاشیں گری جو نہیں گری, ثانیہ پنجاب کالج جو نہیں ہوا. تو یہ مکس اپ ہونا ایک نیچرل بات ہے بھائی. جب معتبر ادارہ یہ ایف سی کالج لکھ دے کہ یہاں پہ منصور اور کاظمی آئے تھے, آپ کہتے رہنا نہیں آئے تھے, ہم تو اس معتبر ادارے پہ یقین کریں گے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے ینگ جنریشن کے اندر غلط فہمیاں ایک سیاسی جماعت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ڈال رہی ہے, تو اس کو تو ہم ڈیفینڈ کریں گے. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں, ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ فتنہ اور انتشار, اصل میں فرسٹریشن کا یہ عالم ہے, یہ ہوتی ہے گالی گلوچ. دوسری یہ بالکل گالی نہیں ہے, تحریک انتشار. نہ ایسا نہ کریں, الزام مجھ پہ لگائیں گی تو میں فوراً آپ کو کاؤنٹر. نہیں میں بڑے آرام سے انجوائے کر رہی ہوں, میں تو انجوائے کریں لیکن آپ بہتان ترازی نہ کریں نا مجھ پہ. دیکھیں 26 نومبر پہ انہوں نے بات کی, 3 لوگوں کے بیانات آج تک آ چکے ہیں. سب چھوڑ دیں, ہمیں تو یہ کہہ دینا ہماری تو 12 لاشیں گر گئیں, ہم نے تو لاشیں دفنا بھی دیں پی ٹی آئی کے جھنڈے میں اگر انہیں نظر نہیں آئیں تو. اور اس پر کئی ہزار ورکر آج بھی بند ہے جیلوں میں, اور جن حالات میں یہ انہیں پتہ ہے. لیکن 3 اسٹیٹمنٹس تھی منصور صاحب اس کے اوپر, اور میں پہلی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں نے پنجاب پولیس کو حکم نہیں دیا مظاہرین پر گولی چلانے کا. یہ وہی والی چیز ہے کہ آپ لوگ ثانیہ بھی کرتے ہیں, آپ عوام کو نہتے, عوام کو گولیاں بھی مارتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عوام کے ساتھ یہ نہیں کیا. عالیہ صاحبہ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس ہمیشہ ایک پاپولسٹک اپروچ رہی ہے کہ فلاں کو جیل میں ڈال دو, زرداری کو گھسیٹ دو, یہ تو اس سے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پچھلے بار تو آپ نے وہ ایک کرپشن کارڈ کھیل کر الیکشن جیت لیا, اب آپ مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں. آپ کو چلے مان لیا آپ بہت مظلوم ہیں, آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, آپ کو اس بات پر ووٹ بھی پڑ جائیں گے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کا نہ تو پہلے منشور تھا, اور اگر آپ ہے تو وہ کون بنا رہے ہیں اور کیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم مظلومیت کارڈ بالکل نہیں کھیلیں گے, اور اتنے عرصے کی جیلوں, اتنے عرصے کی بے گناہی جیل کے بعد بھی ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے. ہم نے کوئی کرپشن کیسز معاف نہیں کرانے. ہماری ساری جدوجہد, وزیر اعظم عمران خان کی ساری جدوجہد پاکستانی عوام کے لیے ہے. ہمارے لیے کوئی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں, اور ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہم نے ہنس کے جیلیں برداشت کی ہیں اور ڈٹ کے کریں گے, اس لیے کہ ہمارے پرسنل ایجنڈاز نہیں تھے. پاکستانی عوام, رول آف لا, جمہوریت, جمہوری مارشل لا نامنظور. السلام علیکم جی, مائی نیم از سعدیہ مقصود. نواز شریف صاحب جب آئے کنوکٹڈ تھے, لیکن وہ اسپیچز دے رہے تھے اور وہ ٹی وی پہ چل رہی تھیں, اور عمران خان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ٹی وی پہ نہیں لایا جا رہا. تو شاید میں آپ دونوں کی طرف سے یہ جواب دینا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب جب جیل سے نکلیں گے اور پھر کوئی الیکشن کا دور آئے گا اور پھر کچھ سلسلہ چلے گا, اور جب حالات ان کی فیور میں ہوں گے تو کنوکٹڈ ہونے کے باوجود بھی وہ ٹی وی پہ آ جائیں گے, بیکاز اس ٹائم ان کی چل رہی ہوگی. تو اس ٹائم بات یہ ہے کہ شریف وہ نہیں ہے جس کا نام شریف ہے, شریف صرف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. تو جیسے موقع ملے گا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کی تعریف ہوئی ہے کہ بےزتی ہوئی ہے, کیا تھا یہ؟ السلام علیکم, میرا نام شانز فریال ہے. پہلے تو میں جو یہ پی ایم ایل این کے نمائندے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ مایوسی کی وجہ نوجوانوں میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وعدے تھے, تو وہ وعدے نہیں تھے, وہ موروثیت ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے مریم نواز صاحبہ کی شکل میں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے, پہلے
ہمیشہ سے ہمیں دیکھنے کو میرا نواز شریف ہیں, پھر نیچے شہباز شریف ہیں, پھر حمزہ شہباز ہیں, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو لانچ کر دیا گیا ہمارے اوپر, وہ بھی فارم 47 کے تحت مسلط ہمارے اوپر کر دیا گیا. پھر ہمیں ان کی جگہ جگہ پر اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں. ہم یہ سب دیکھ کے نا ہمارا دل گھٹتا ہے اصل میں. بیسیکلی ہم عالیہ حمزہ صاحبہ جیسی جو باوقار خواتین ہیں, جو ہماری قوم کا فخر ہیں, ایسی خواتین جب جیلوں میں سختیاں جھیلتی ہیں اور پھر بھی وہ روٹ لیول سے کام کر کے آتی ہیں اور پھر بھی وہ سختیاں جھیلتی ہیں, تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے کہ جو خاندانوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے جگہ جگہ اشتہارات چلوا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو کھاندہ لاندہ بھی والی پالیسی ہے جو آپ اشتہاروں میں نشر کر رہے ہیں, اب یہ جو نوجوان ہیں یہ کافی باشعور خان صاحب ان کو کر چکے ہیں, ہم ان پہ اب نہیں چل سکتے. تو آپ پلیز. آپ مریم نواز کا جب اشتہار دیکھتی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم اوائڈ کرتے ہیں. اگر ایک اشتہار سامنے آ جائے, مریم نواز صاحبہ کی تصویر سامنے آ جائے, تو آپ پھر اس کے بعد کیا فیلنگ؟ ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, ایک بات میں کرنا چاہ رہی تھی, بات یہ کرنا چاہی تھی کہ ابھی سوال رہتا ہے آپ کا؟ جی یہ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم, یہ تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, میں نے جذبات کا اظہار کیا تھا. اور سوال میرا یہ تھا کہ جو قوم ہے یہ کھاندہ لاندہ پالیسی پہ اب نہیں چلتی. ہم لوگ اب سب بہت سمجھدار ہو چکے ہیں, ہمیں سمجھ آ چکی ہے. تو آپ پلیز کوئی نئی ٹرک لے کے آئیں. یہ سڑک بنا دی, پل بنا دیا اور جگہ جگہ لکھ دیا گرین فلانا, گرین یہ, خوشحال پنجاب, خوشحال یہ دیکھنے سے نہیں, ہمارے حالات پہ غور کریں ذرا, اپنے اشتہارات پہ کم کریے. تھینک یو. عملی طور پر 70 منصوبوں میں سے کوئی ایک جھوٹا منصوبہ آپ مجھے بتا دیں. آپ نے کہا نا یہ اشتہار لگے ہیں, ان میں سے ایک بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے, اس پہ عملاً کام نہیں ہوا. پھر تو میں آپ کے جذبات کی قدر بھی کروں گا, آپ کے سوالات کی. کھاندہ ہے تے لاندہ ہے, یہ آپ کو کس نے نیریٹو دیا؟ یہ بیانیہ کہاں سے آیا؟ اس عمران خان سے جس نے کبھی سچ نہیں بولا. اس کی پارٹی نے 65 ملین پاؤنڈز برطانیہ میں اسی کام کے لیے خرچ کیے کہ کھاندہ لاندہ ان کو چور ثابت کر دوں. جب وہی کیس جو یہاں پہ ثاقب نثار اور کھوسا جیسے ججوں نے ان کو چور اور ڈاکو قرار دیا, وہ جب برطانوی عدل و انصاف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ٹیکس پیئر کا 65 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں خرچ ہوتا ہے. تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے تھا, بھائی ہم تو پیدا ہی ابھی ہوئے, ہم نے تو نواز شریف کے ادوار کو دیکھا نہیں, تو آپ نے ہمیں کیسے کہہ دیا یہ لاندہ کھاندہ والا معاملہ؟ خان صاحب ایک ذہن میں ویسی ایک سوال ہے, بیکاز شی واز ٹاکنگ اباؤٹ مریم نواز. چیف منسٹر بننے سے پہلے مریم نواز نے کبھی کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں بالکل میاں نواز شریف کے دور کے اندر, میاں نواز شریف کے دور کے اندر 13 سے لے کے 16 تک, ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام نوجوانوں کے حوالے سے جو لیپ ٹاپ سکیم اس دور میں شروع ہوئی, وہ مریم نواز کا ایک انیشیٹو اس دور میں بھی تھا. مشاورت ہوتی تھی پی ایم ہاؤس کے اندر. دیکھیں پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے, ابھی بھی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز جس طریقے سے کام کر رہی ہیں, آپ ان کے جو غلط کام کوئی ہے تو اس پہ تنقید کریں. آپ نے کوئی کرپشن پکڑی تو تنقید کریں. وہ دور کھاندہ لاندہ والا اب نہیں ہے, اب میرٹ ہے, سفارش کلچر ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. میں آخر میں ایک چھوٹا سا سروے آپ لوگوں سے, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے, آئی وانٹ یور اوپینین. جو لوگ اس وقت مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو لوگ مریم نواز کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں. شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے کتنے لوگ مطمئن ہیں؟ دوستو آپ نے کوثر کاظمی اور عالیہ حمزہ کی گفتگو سنی, آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اقتدار کے لیے. یہ کسی بھی حد کراس کر کے جا سکتے ہیں. ناظرین, انہوں نے پہلے لوگوں پر گولیاں چلائیں, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیا, سپریم کورٹ پر حملہ کیا, اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی سیاست کو آلودہ کیا.
آج بھی عوام ان سے بزار ہے، مگر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا، ووٹ دیا تھا لوگوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو۔ مگر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ طاقتور ادارے ہوتے ہیں اسی کی حکومت بنتی ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ 70 سالوں سے یہی لوگ حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ آج تک پاکستان کو کوئی اچھا لیڈر نہیں ملا۔ اگر پاکستان کو کوئی اچھا لیڈر ملتا تو پاکستان دنیا کا سپر پاور ملک بن جاتا۔ ہمارے لیے سب قابل عزت قابل احترام ہے، چاہے وہ نون لیگ والے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی والے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں۔ ہمارا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ پاکستان کو دے جو پاکستانیوں کے لیے اور پوری مسلمان ملکوں کے لیے وہ ایک ایسا کام کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی بے روزگاری ہے۔ ان بے روزگاری کو کون ختم کرے گا؟ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں ایسا لیڈر دے جو پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کرے۔ عمران خان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، دنیا میں جتنے لوگ بھی لیڈر ہیں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، مگر معاف کر کے آگے چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو